तबाह है अय्याशी ज़हनियत के लोगों का एक मामूल और शेवा और कुछ नहीं इसके अलावा है। बंद कर दो इस बकवास को। अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हो, इसे मोहब्बत नहीं कहते, इसे दरीदा तहनी और गुंडागर्दी कहते हैं। ढोल बजाए बंबई वगैरह में, बड़े बड़े शहरों में, यूपी और बिहार के लोग जैसे ही मुहर्रम का चांद निकलने वाला होता, सारे बेटे कारोबार बंद करके भागाते अपने ढोल बजाने जा रहे हैं, ताजिया उठाने जा रहे हैं। हमें करना क्या चाहिए, हमें कहना क्या चाहिए, हमें सुनना क्या चाहिए? गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारी जमात के कुछ पीर भी पगला गए हैं, कुछ मौलवी पगला गए हैं। उन्हें शायद ताजिया उठाने में बड़ा मजा आता, इसलिए कांधे पे लादे लादे फिरते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अपना ही सीना फूटने में बड़ा मजा आता है, और कुछ ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता तौर पे सज धज करके मर्दों में से भी और औरतों में से जुलूस की शक्ल में आते हैं, ये बताने के लिए कि हम बड़े दर्द में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं, काश हम भी करबला में होते, तुम्हारा बाप भी होता ना तो भागता भागते। करबला में होते ये करते हो। अपने झगड़े सुलटा नहीं पाते बेटे। 1400 साल पहले जाते हैं कि हजरत अली में हजरत अमीर मुआविया में जंग क्यों हुई, वो फैसला करते। हजरत अली में और हजरत आयशा में जंग क्यों हुई, फैसला वो करने के लिए बहुत उत्सुक है जो अपने भाइयों का फैसला नहीं कर पाता है। मैं इतना जरूर अर्ज करूंगा, खुले ज़हन के साथ आप बैठें और हमारे सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो उसे देने की कोशिश कीजिए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने हर सहाबी से जन्नत का वादा फरमाया। हजरत अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं, कातिबे वही रसूल हैं, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साले हैं, खुद भी सहाबी, बाप भी सहाबी, माँ भी सहाबी। बेटा नालायक निकल गया तो कौन जिम्मेदार? एक बाप के 5 बेटे होते, पांचों बराबर होते हैं? ये पांचों उंगलियां बराबर हैं? कोई बदमाश निकल जाता है, कोई वफादार निकलता है, कोई दोनों के बीच में रहता है, कोई एकदम अलग रहता है, कोई एकदम ठीक ठाक रहता है, अलग अलग। थोड़ी अमीर मुआविया ने जो है यजीद को खलीफा क्यों बनाया? तो इसकी सारी जिम्मेदारी हजरत अमीर मुआविया की। जो करबला में जो कुछ हुआ वो हजरत अमीर मुआविया उसके जिम्मेदार। मैं आपसे कहना चाहूंगा, हजरत रसूल गिरामी वकार का फरमाने आली शान मफ़हूम हदीस आका फरमाते, मेरा एक नवासा, एक शहजादा मुसलमानों के 2 गिरोह में, बड़े गिरोह में सुलह करवाए। उनका नाम हसन मुश्तफा है। हुजूर ने मुसलमानों के 2 बड़े गिरोह कहा, यानी कि हजरत अमीर मुआविया भी मुसलमानों का गिरोह है, उनके साथ में जो लोग हैं, और इमाम हसन के साथ जो लोग थे वो भी बड़ा गिरोह था मुसलमानों का। दोनों मुसलमान थे, दोनों हक पर।
اگر حضرت امیر معاویہ یزید کو خلیفہ اپنا جانشین بنانے کی بنیاد پر مجرم ہیں تو امام حسن مجتبی نے خلافت 6 مہینہ سنبھالنے کے بعد حضرت امیر معاویہ کے حوالے کر دیا کہ اسے آپ سنبھالیے، تو اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ ساری ذمہ داری تو امام حسن کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ 20 سال تک خلیفہ اور 20 سال تک بادشاہ بن کر 40 سال انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کری، اور اسلامی قلم رو کو اتنا دور تک پھیلایا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اپنے دور اقتدار میں حضرت امیر معاویہ نے امام حسن کو، امام حسین کو، خاندان اہل بیت کے افراد کو وظیفے، نذرانے، تحفے، تحائف بھیجے اور سب نے قبول کیے۔ تو ان کے یہاں تو کوئی معاملہ نہیں تھا، 1400 سال کے بعد لوگ جاگے ہیں فیصلہ کرنے کے لیے۔ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو سید کہے جاتے تھے، کہے جاتے ہیں، ان کے چہروں پر کچھ پردے پڑے ہوئے تھے، مگر گزشتہ کچھ سالوں سے وہ نقاب اتر گئی۔ اور وہ لوگ باضابطہ طور پر عزاداری کو، سینہ کوبی کو، ماتم کرنے کو، نوحہ کرنے کو، تعزیہ بنانے کو، اٹھانے کو، گھمانے کو جائز ٹھہرانے کا باضابطہ سوات رچا رہے ہیں، اور کچھ چمچے مولوی ان کے ساتھ میں مل کر کے اس کاروبار کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کربلا کا واقعہ ہوئے تقریباً 1350 سال کا زمانہ گزر رہا ہے۔ 1350 سال کا زمانہ گزرنے کے بعد آج آپ کو یاد آئی ہے کہ امام حسین کے غم میں سینہ پیٹنا چاہیے؟ آج آپ کو یاد آئی ہے کہ ان کے لیے تعزیے اٹھانے چاہیے؟ سب سے زیادہ غم تو گھر والوں کو ہونا چاہیے تھا نا۔ تنہا امام زین العابدین کربلا سے لوٹے تھے مدینہ بچ کر کے، جن کی شہادت نہیں ہوئی تھی۔ مدینہ آنے کے بعد تقریباً 40 سال سے زیادہ وہ بقید حیات رہے، زندگی میں کبھی ایک بار بھی نہ انہوں نے تعزیہ بنایا، نہ ڈھول بجایا، نہ سینہ پیٹا۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ ارے ہمیں بہت تکلیف ہے کربلا سے۔ جس کے گھر میں سارا معاملہ ہوا، کیا ان کو تکلیف نہیں تھی؟ آج تم کو زیادہ تکلیف ہے، تم ڈھول پیٹتے ہو۔ دوسری بات، اگر آپ کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے، باپ کا انتقال ہو جائے، تو کیا یہی کام کریں گے؟ تیجا، 10واں، 20واں، برسی، 40واں جب یہ آئے نا، تو بجائے کچھ کرنے کے لے کے ڈھول بیٹھ جاؤ اپنے دروازے کے سامنے اور دن بھر پیٹو۔ جب گاؤں کے لوگ پوچھے کیا ہوا تو بولے آج کے 10 سال پہلے میرے ابا مرے تھے، ان کی محبت میں ہے تاسا بجا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ ایسا کرو گے؟ اگر ایسا نہیں کرو گے، مورخ لوگوں، عقل سے پیدل لوگوں، مجھے جواب دو، اہل بیت مصطفیٰ کے افراد جب کربلا میں شہید کیے گئے ہیں، کیا دشمنی تمہاری ہے؟ بجائے ان کے نام ایصال ثواب کرنے کے، وہ دن آتا ہے تو تم ڈھول بجاتے ہو، حیا نہیں آتی تم کو؟ تمہاری غیرتیں مر گئی ہیں، شرم و غیرت کی جڑ سے تمہارے نکل گئے۔ تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ اگر تم انہیں مردہ مانتے ہو تو کیا مرے ہوئے لوگوں کے ایسے دنوں کے موقعوں پہ ڈھول بجانا انسانیت اور شرافت کے دائرے میں آتا ہے؟ اور اگر نہیں، اور یقیناً نہیں، تو مجھے بتائیے، نہ تو وہ مرے ہوئے لوگ ہیں،
قرآن ان کی زندگی کی گارنٹی دیتا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کی جائیں انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کی زندگی تم سمجھ نہیں سکتے ہو۔ قرآن فرماتا ہے تم اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے لوگوں کو مردہ سوچنا بھی مت، بلکہ وہ زندہ ہیں، اللہ انہیں روزی عطا فرماتا ہے۔ جب اللہ نے ان کے زندگی کی گارنٹی دی ہے، ضمانت دی ہے، یہ مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، تو زندہ لوگوں کا ماتم کرنا یہ کون سے عقل مندی کی دلیل ہے؟ زندہ لوگوں کے لیے ڈھول پیٹنا یہ کون سے عقل مندی کی دلیل ہے؟ زندہ لوگوں کا مرثیہ پڑھنا اور سماگ رچانا اور تعزیہ بنانا، گھمانا گلی کوچے میں، اور اس کو علم بلم کے ساتھ جو ہے 7ویں محرم کو چوک پہ لانا اور پھر جناب 10ویں محرم تک لہتری کی مچانا، یہ کون سی شرافت ہے؟ اس بار باضابطہ طور پر کچھ دوستوں نے، جانتے ہو، خلیفہ برج جیسا تعزیہ بنایا تھا، دیکھا نا؟ کیا کربلا کے لوگوں نے قربانیاں اسی تمہاری حماقت کے لیے دی تھی کہ تم ذہنی عیاشیوں کے شکار ہو جاؤ؟ کیا ان کے خون اتنے سستے تھے؟ کچھ لوگوں نے بنایا تھا انترکش میں جانے والا جو یان نہیں ہوتا ہے، وہ بنایا تھا اس ماڈل کا تعزیہ۔ کچھ لوگوں نے بنایا تھا راون کی تصویر کا تعزیہ۔ کچھ تصویریں ایسی دکھی کہ تعزیہ کے ساتھ کئی بتوں اور مورتیوں کی تصویریں تھی لگی ہوئی۔ ایک پیر صاحب کو دیکھا، وہ تعزیہ کے پاس گئے، کھڑے رہے کچھ دیر اور لگے رونے۔ ارے رو، جو مر جائے اس پہ رو، زندوں پہ کیا روتے ہو یار؟ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر۔ اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید آدم، نعرے کربلا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ پورے ایران میں کہیں تعزیہ نہیں رکھا جاتا جہاں 98% شیعہ ہوتے ہیں، ایک بھی تعزیہ نہیں۔ پورے عراق میں ہم نے کہیں تعزیہ نہیں دیکھا، کربلا میں، کوفہ میں، نجف میں، قاسمین میں، موصل میں، ہم نے بغداد میں کہیں تعزیہ نہیں دیکھا، کوئی تعزیہ نہیں دیکھا۔ یہ ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے پاگل کیوں پیدا ہوا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ٹانڈا اکبر پور کے علاقے میں جانا ہو، معلوم ہوا کہ سنیوں کو اہل تشیع روافظ پیسہ دے کے لاکھوں روپیہ تعزیہ بنواتے ہیں اور ان سے ماتم کرواتے ہیں۔ کیا ہماری عقل اتنی جو ہے ختم ہو گئی ہے، چارگی ختم ہو گئی عقل کی، اتنا بدھی ہماری بھٹک ہو گئی ہے، ہمیں یہ شعور نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ آگ پہ کرتے ہیں، جن مردوں سے جمعہ نہیں پڑھی جاتی بیٹے آگ پہ کرتے ہیں۔ ہاں، خبیث کہیں گے، 5 وقتہ نماز پڑھتے، موت آتی بدبختوں کو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، رب ذوالجلال نے مومنوں پہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی ہے۔ تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتا؟ جس نماز کے تحفظ اور بقا کے لیے کربلا کے میدان کارزار میں اہل بیت مصطفیٰ کا 72 افراد کا قافلہ جو شہید ہوا اسی نماز کو بچانے کے لیے، تمہیں نماز زیادہ نہیں آتی ہے؟ دین کے تحفظ و بقا کے لیے کوئی اقدام تمہیں زیادہ نہیں آتا ہے؟ دین مصطفیٰ پہ وقت آ جائے تو کیا کرنا چاہیے یہ سجائی نہیں دیتا ہے؟ خون میں نہاؤ، زخم سہو، سر فدا کرو، جب وقت آئے دین پر یوں حق ادا کرو جیسا حق کربلا والوں نے ادا کیا۔
کے نقشے پہ صرف ایک کربلا ہے جو عراق میں ہے. پگلوں نے ہر گاؤں میں کربلا بنا لیا. وہ بھائی واہ کمال کی تھنکنگ تمہاری ہے. اور وہ چھوٹے سے لے کے چھوٹا مجلا اس کے سجلا اور پھر اس کے بڑکا یعنی معاذ اللہ استغفر اللہ حضرت علی اصغر حضرت علی اکبر حضرت قاسم اور محمد ابراہیم اور جی عباس علمبردار ان کا کٹا ہوا بازو امام حسین یہ سب بنا کے رکھتے ہوئے تھے اور پھر گھمائیں گے پورے گلی کوچے میں. اور ہماری مائیں اور بہنیں سج دھج کر کے خاتون جنت اور سیدہ زینب کے اسوہ کریمانہ کو پسے پش ڈال کر کے اپنے فکری آزادی کے ساتھ اسلام کے قوانین کا مذاق اڑاتی گلیوں میں پھرتی ہے. ہمارا کوئی عالم کوئی امام اس کے بارے میں کوئی خطاب کرے تو کمیٹی مسلمان کا محلہ سنی مسلمان ہاتھ دھو کے نہیں نہا دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے. رائے پور کے علاقے میں سنی عالموں نے جب اس کے خلاف خطاب کیا باضابطہ ان کو بلا کر کے لا کر کے وہاں پر جہاں تازیہ بابا رکھے گئے تھے جناب وہاں لا کر کے اٹھک بیٹھک کروائی گئی علماء سے اٹھک بیٹھک کروائی گئی. اور ایک مولوی کی بیچارے کی تصویر وائرل ہوئی ہے ویڈیو موجود ہے کمپلین کر کے پولیس کی حراست میں دے دیا گیا. ہمارے ساتھ کچھ کروں جس کی ماں نے دودھ پلایا ہے. ہم پورے ملک میں بولتے ہیں اس غنڈہ گردی کا کوئی آپشن اسلام میں نہیں ہے جسے تازیہ کی بازار گرم کیے ہوئے بیٹھے ہوئے. سینہ خوبی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے. یہ جنگلی پن ہے آواز کی فکر و تباہ ہے عیاشی ذہنیت کے لوگوں کا ایک معمول اور شیوا کچھ نہیں اس کے علاوہ. بند کر دو اس بکواس کو. اگر امام حسین سے محبت کرتے ہو اسے محبت نہیں کہتے اسے دریدہ بہنی اور گنڈا گردی کہتے ہیں. ڈھول بجائے بمبئی وغیرہ میں بڑے بڑے شہروں میں یو پی اور بہار کے لوگ جیسے محرم کا چاند نکلنا والا ہوتا نکلنے والا سارے بیٹے کاروبار بند کر کے بھاگاتے اپنے ڈھول بجانے جا رہے ہیں تازیہ اٹھانے جا رہے ہیں. بابا اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے باپ دادا رکھتے ہوئے چلے آئے ہم کیسے چھوڑ دیں. ابو جہل بھی یہ کہتا تھا مکہ کا ابو لہب بھی یہی کہتا تھا ہمارے باپ دادا ان 360 کو پوجتے چلے آئے ہم ایک کو کیسے پوجیں. کفار مکہ یہی کہتے تھے ہم اپنی پرمپرا کو تیاگ پتر کیسے دے سکتے ہیں ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے. کیا کیا کرتے آئے ستو کا بنایا ہوا خدا اس کو بھی پوجتے آئے. ایسے لکڑ گدھے ٹکڑ گدھے جنہیں کیسے کیسے انڈے بچے لے کر سب کی پرستی گوبر پیشاب کیڑے مکوڑے ہاتھی گھوڑے آسمان زمین تیز آندھی آ جائے وہ بھی خدا ہے ہوا تیز چل جائے وہ بھی خدا ہے آگ لگ جائے وہ بھی خدا ہے زمین پھٹ جائے یہ بھی خدا ہے. ارے بھائی صاحب اتنے سارے خدا ہو جائیں گے اتنی مار پٹائی آپس میں کریں گے ایک خدا دوسرے خدا کو قتل کر دے گا. میرا رب فرماتا ہے لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتا اگر ایک وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو تم دیکھتے دونوں آپس میں لڑ پڑتے. اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ ایک ہے. ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے کہ ایک خدا کا آج پاور تیز ہو گیا ہے 6 مہینے کے بعد دوسرا نیا خدا نکلا نا تو پہلے والے کا پاور لیس ہو جاتا ہے اس کا پاور شروع ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں سب نہیں ہے ہمارا ایک ہی خدا ہے جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. پاور لیس اور پاور مائنس نہیں ہوتا ہے وہ جب چاہتا ہے نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے بس وہ فرماتا ہو جا بس ہو جاتی ہے.
ابھی 10 دن پہلے جے پور کی سرزمین پر ارلی مارننگ 4:20-22 پر 4.7 کا زلزلہ آیا. یقین مانیے تو جس حال میں تھا گھر بار چھوڑ کے بھاگا. کوئی ایسی تیسی میں سو رہا ہوگا, کوئی کولر میں سو رہا ہوگا, کوئی چڈی پنیاں پہلے بھاگا, کوئی لنگی باندھے, کچھ چھوا نہیں, نہ خزانہ اٹھایا, نہ پیسہ نکالا, نہ ہیرے جوائے. ارے بھاگو, جان بچا بیٹے, جان سب بھگے بیٹے اتر کر کے, ماں عورتیں بچے بوڑھے سب بھاگ کر کے بیچ روڈ پہ لمبی قطار میں کھڑے ہوئے. بچا لے بیٹے. جے پور کے اس اماموں نے پور کیا حضرت طرف مزہ آیا. بولے کیا ہوا؟ بولے قسم خدا کی آج صبح فجر میں مسجد کھچا کھچ نمازیوں سے بھری تھی. ماشاء اللہ, یا اللہ, روزانہ اذان فجر کے ٹائم 4.7 کی تیبرتا والا زلزلہ روز دیتے. کم سے کم یہ سوئے ہوئے بدبخت جن کی آنکھیں نہیں کھلتی ہے, اس ڈر سے تو تیرے دہلی سے کرم پر اپنی پیشانی نیاز کے سجدے لٹانے کو جائیں گے. احساس نہیں ہوتا ہے. کربلا والوں نے قربانیاں تمہارے بلا بازی کے لیے دی تھی کیا؟ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کچھ لوگ منتیں مانگتے, ہماری مائیں بہنیں, کسی کا اگر بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں نا, اب کی منت مانگتے ہیں اگر بچہ پیدا ہوا نا تو اس کو امام حسین کا فقیر بنائیں گے. ارے یار, پوری دنیا کا مسلمان امام حسین کا فقیر ہے, تم کیا فقیر بناؤ گے؟ ہم ان کے نام کے ٹکڑے کھاتے ہیں, ان کے نام کے گنگان کرتے ہیں. ہم ازلی ابدی فقیر ہیں سادات کے, یہ کیا فقیر بنائیں گے؟ تو اس فقیر کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس کو اسپیشلی ڈریس پہنایا جاتا ہے, اور ایک کپڑا ہرا ہرا اس کو جھولی بنا کے اس کے گلے میں منگتا کی طرح لٹکا دیا جاتا ہے. وہ 4-5 دن وہ کھڑے کھڑے ہگتا اور مدتا ہے, جس کو پائک بولتے ہیں. یہی تو بولتے ہیں ہاں. نہ بیٹھے گا نہ لیٹے گا, وہ کھڑا ہی رہے گا. جنگلی کہیں کا جانور ہے, جانور بھی بیٹھتا ہے بھائی. ایک ہی جانور ہے اسٹینڈنگ میں سارا کام کرتا ہے, ان کمنگ بھی اسٹینڈنگ میں, آؤٹ گوئنگ بھی اسٹینڈنگ میں, اسے گدھا کہتے ہیں. ایک ہی جانور. لیکن چرچا دن جو سوتے نہیں ہیں, لیٹتے نہیں, بیٹھتے نہیں, ہم نے دیکھا ہے, ہاں آنکھوں سے دیکھا ہے. تازیہ بابا آتے نا چوک پر, وہ اتنا بڑا ان کے ہاتھ میں مورچل ہوتا, کودتے رہتے. یہ بندر نہیں کودتا ہے, ایسے بندروں کی طرح کودتے ہوئے جائیں گے اس مورچل پہ تازے کا عقل وقل ہے تو. جہاں شیعہ بھرا پڑا ہوا ہے کوئی پیٹ نہیں بنتا یار, کوئی تازیہ نہیں رکھتا. تم پگلا گئے سنیوں, پورا گاؤں سنی کا, مگر صاحب تازیہ بنائیں گے. اچھا یہ الگ بات ہے, بولے اگر تازیہ نہیں بنائیں گے ہمارا لڑکا مر جائے گا. عجب عجب داستانیں انہوں نے بنا رکھی ہیں, اگر ایسا نہ کیا ایسا ہو جائے گا, ایسا نہ کیا تو ویسا ہو جائے گا. اچھا جو آدمی تازیہ بناتا ہی نہیں تو یا روز بنائے تازیہ, مرے گا نہیں وہ. اگر تازیہ بنانے سے کوئی نہیں مرتا ہے تو ہم علل اعلان آج کے جلسے میں آپ کو حکم دیتے ہیں آپ خوب تازیہ بنائیے, لیکن پہلے گارنٹی دیجئے کہ آپ مریں گے نہیں. ایسے مرتے ہیں نا خربوں روپیہ دے کر کے ٹائٹن جہاز کی زیارت کرنے جاتے ہیں, وہی مر جاتے ہیں. 1970 کے آس پاس ڈوبا ہوا جہاز, اس کو دیکھنے کے لیے ابھی پچھلے مہینے میں 5 خربوں پتی گئے تھے. بڑھیا سی پنڈوبی بنایا خربوں روپے کی, چلتے اس کی زیارت کرنے کے لیے.
बेटे बैठ के गए, साफ सुसज्जित था, किसी चीज की कोई कमी नहीं। जब उसके करीब कहीं आसपास पहुंचे होंगे, कई हजार फीट नीचे समंदर के पानी के अंदर, तो मलकुल मौत ने कहा, आ जाओ बच्चों, अब तुम्हें भी लोग ढूंढ रहे हैं। पांच के पांचों टपक गए बेटे, अरबों खरबों पति थे, मौत नहीं आई। हमने देखा है हमारे नाना के गांव में जितने लोग ताजिया वाजिया रखते थे बचपन में ना, सब मर मुरा गए, को नहीं बचे, एक भी नहीं बचा, सब मर गया। तब उनको याद आ जाए, यार ताजिया रखो, चाहे आपको मरना तो है, तो मत ही रखो। हम भी तकरीबन 1 साल नहीं हो गए, 35 साल से तकरीर करते हुए, ताजिया की मुखालफत करते हुए, ना हम मरे, ना हमारी बीवी मरी, ना हमारे बच्चे मरे। और मौत आएगी तो किसके बाप की मजाल है कि उसे रोक ले? उसका तो एक वक्त मुकर्रर है। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। मौत आएगी तो अपने वक्त से ना एक सेकेंड पहले आएगी, ना एक सेकेंड बाद में आएगी। अल्लाह तुम्हारे करतूत को जानता है, खबरदार। इस गांव का नाम क्या है? ओ पूरे जुरई के लोगों, कान खोल के सुन लो, पूरे गांव के लोगों, ताजिया बनाना जो भी बनाया जा रहा है, इसका बनाना हराम होना जायज है, इसका उठाना हराम होना जायज, इसके पास फातिहा पढ़ना हराम होना जायज। मौलवी या कोई तकरीर करे तो 1 नंबर पेट फालू मौलवी है, वहां पर फातिहा देना ना जायज, वहां मन्नतें मानना ना जायज। इतनी सी असल है ताजिया की। पहली बात तो ये सुन लो, ताजिया ताजियत से बना है। ताजियत उसकी की जाती है जिसके यहाँ कोई मर जाए, उसकी ताजियत की जाती है। तो करबला वाले मरे नहीं, ये सुन लो, अल्लाह ने उनकी जिंदगी गारंटी दी, तो ताजियत माना क्या है भाई साहब? तो ताजिया मरने वालों की हक जाता है। तो अब ये ताजिया क्यों बनाते हो? इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत सरकार इमाम मिर्जा ने जो वजाहत फरमाई है, जिसको बनाने की इजाजत दी, बस इतनी सी कंडीशन, जैसे काबा का नक्शा है, जैसे गुंबदे खजरा का नक्शा है, इमाम सरकार हुसैन के रौजे का हूबहू नक्शा, इसे बना के तस्वीर खींच करके या बना करके अपने घर में सजा के रख लो, बस इतना ही इसकी असल है। बनाना, घुमाना, नचाना, फिराना, चौक पिलाना, हुल्लड़बाजी करना, अपनी ही बहन बेटियों को पूरी कौम और पूरे गांव और हर मजहब के लोगों को के सामने बेआबरू करना, यार ये लॉजिक तो बहुत ज्यादा रही है। इस पागलपन का क्या इलाज है? इस जुनून का क्या इलाज है? मुझे बताओ आप, पूरे जुरई के लोग सीना क्यों पीटते हो? एक दिन हरम शरीफ में हम बैठे हुए थे, तालिबान 2002 की बात है, तो ईरान का पूरा वक्त आया, वो भी आए तो एक खड़ा हो जाता है बीच में और 150 बैठे होते हैं, पता नहीं क्या पढ़ता है, जैसे एक शेर पढ़ता ना तो पूरे आधा घंटा हम ये तमाशा देखते रहे। यकीन मानिए, वल्लाह यकीन मानिए, आधे घंटे के बाद जब हमने गौर से उनकी आंखें देखी, खुदा की कसम, आंख में आंसू तो दूर की बात, कम बहुत वसीली में नहीं। यानी आधा घंटा मेहनत करने के बाद एक बूंद आंसू मरदूद के नहीं निकले। क्या जुनून का आरज़ा रही हमारी कौम के लोगों। ये तो पता ही है ना, इमाम पाक ने आखिरी सजदा किया था जब शिमर बदबख्त उनके सीने नाज पे बैठा हुआ था, पता है ना? ये इमाम पाक ने फरमाया था, जालिम सीने से उतर जा। हमारे खानदान का वतीरा रहा है कि हम सजदा करते भी अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, सीने से मरदूद उतरा नहीं। इमाम पाक ने कुव्वते बहादुरी की बुनियाद पर, कुव्वते हैदरी की बुनियाद पर
نبی کی دی ہوئی طاقت کی بنیاد پر اللہ کے کرم سے آپ نے اپنے گردن کو موڑا اور اپنے رب کی دہلی سے کرم پہ سجدہ کیا اور جان جانے آخری کے صبر کی. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سرد ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. وہ تو جاتے جاتے پوری ملت اسلامیہ کے لوگوں کو نماز کا میسج اور پیغام دیتے جا رہے ہیں، اور تم نے ان کی قربانی کو تماشا بنا لیا. تازیہ بنانا، بنائیں گے بجائیں گے. 20 لاکھ کا تازیہ ان مردوں سے کہتے ہو اللہ کے گھر میں مسجد میں کچھ پیسہ دے دو نا. جمعہ کے دن جب جھولی پھرتی نا ایسے آنکھیاں کیوں بیٹھے 5 روپیہ نہ ڈالنا پڑے اور جھولی والا گزر جائے. ایک دم خاموش. اور قوال کا نمبر آیا تو قوال کیا لٹاتا ہے بیٹھے بیٹھے ناچ ناچ. کوئی مسلمان اگر ایک بار بھی کسی بھی مزار پر نہیں گیا، ایک بار بھی زندگی میں کسی کی مزار پہ نہیں گیا، خدا قسم اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم مزار پہ کیوں نہیں. تم نے ایک بار بھی فاتحہ نہیں لگائی، اللہ کبھی نہیں پوچھے گا تم نے فاتحہ کیوں نہیں لگائی. لیکن اگر تم نے نمازیں چھوڑی ہیں نا، ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑنے والوں سن لو 1,83,00,000 سال جہنم میں جلنا پڑے گا ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے. مصطفیٰ فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اس نے کافروں جیسا کام. شوافے کے نزدیک تو کافر ہو ہی جاتا ہے. ہمارے امام نے تھوڑی خیریت بچا دی، تحدید کر دی. کافروں جیسا کام کیا ہوتا ہے؟ اور عبادت کیسے کرو؟ انت عبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. بندے نماز ایسی پڑھ گویا تو خدا کو دیکھ رہا ہے.